मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। देखें भाई, माशाअल्लाह मैं और आप हम सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। अभी कल मेरा एक वलीमे में जाना हुआ, वहाँ एक साहब ने अपने 3 बेटों की शादी की इकट्ठी, और 3 बहुएं उनके घर में आईं, और तीनों बेटे करीबुल उमर 22, 23, 24 इस तरह के होंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये मंजर देख के कि माशाअल्लाह 2-2 दांत के अभी जवान हुए, बालिग हुए, और तीनों बेटों को इकट्ठे ही निमटा दिया। मैंने उनसे कहा कि आप वो शख्स हैं जिनके को होलसेल के हिसाब से बहुएं मिली हैं। जब होलसेल के हिसाब से बहुएं आई हैं तो होलसेल रेट पे आ गई होंगी। क्या ख्याल है, खर्चा क्या हो गया? 3 वलीमे एक ही दफ़ा में निमट गए, और बहुत सारे खर्चे एक ही दफ़ा में, तो होलसेल पे आ गई कि नहीं आ गई? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, दुनिया में ना 2 तरह के लोग हैं, ये खूब अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। इस लड़के की अभी कोई बहुत ज़्यादा आमदन नहीं है, हमारे भांजे की, लेकिन अब्बा ने निकाह कर दिया। इसमें चंद चीज़ें हैं सीखने की, उनको खूब अच्छी तरह समझें जो हम दिमाग में बिठाना चाहते हैं। देखो, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक अल्लाह को मानने वाले और एक ना मानने वाले। आपने अपने बारे में ये फैसला करना है कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। ये फैसला अमल से करना है, ज़बान से तो हम सब ने फैसला किया है अपने आप को। ये आवाज़ गूंज क्यों रही है? मुझे समझ में नहीं आ रही, इतनी गूंज रही है आवाज़। आ रही है सबको साफ आवाज़? यहाँ लगा के देखता हूँ, शायद इससे सही हो। तो हमने ना अपने बारे में अमल से ये फैसला करना है कि हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। ये कैसे पता चलेगा? ये नमाज रोजे से नहीं पता चलता। ये इससे पता चलता है कि आप अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करते हैं या नहीं करते। जो किसी को मानता है ना, तो उसकी सिफात के साथ मानता है। देखो, आपके अब्बा ने कहीं आपको भेजा और कहा कि बेटा मैं तेरे जिम्मे काम लगा रहा हूं, पैसों की जरूरत हो तो परवाह ना करना, मैं तेरा बाप हूं, मेरे पास पैसा बहुत है, एक फोन मिलाना तुझे पैसा मिल जाएगा। आप गए, माली मुश्किलात में आ गए, ना अब्बा को आप फोन मिला रहे हो, ना अब्बा की बातों की वजह से आपको इत्मीनान हो रहा है, और डिप्रेशन और टेंशन में जा रहे हो मुसलसल। अब्बा को पता चल गया तो अब्बा को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई बोल देना, आएगा कि आएगा? अब्बा कहेगा कि बेटा तू टेंशन में क्यों है? अब्बा जेब में पैसे नहीं है। अब्बा कहेगा मैंने तुझे 20 दफ़ा तसल्ली दी थी कि मैं तेरा बाप हूं, आज तक खिला पिला के बड़ा कर दिया, तो पैसों की टेंशन ना लेना। आप कह रहे हो अब्बा तूने कहा था तू मेरा अब्बा है और मैं तुझ पे एतमाद करता हूं, लेकिन पता नहीं टेंशन क्यों हो रही है। अब्बा कहेगा तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे अपना अब्बा नहीं मानता और मेरी बातों पे तुझे इत्मीनान नहीं। तो अल्लाह मियाँ का अपने बंदों के साथ मुआमला भी यही है। जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनका लाइफ स्टाइल तवक्कुल के मामले में अलग होता है, जो अल्लाह को नहीं मानते उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट लाइफ स्टाइल क्या होता है वो मैं आपके सामने वाज़े करता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा हम मानने वालों में हैं या ना मानने वालों में। समझते हो कि नहीं समझते? ना मानने वालों की जो सबसे पहली सिफत है ना, वो हर चीज को कैलकुलेशन के जरिए नापते हैं। जो नहीं मानते अल्लाह को, वो हर वक्त कैलकुलेटर लेके बैठे हुए होते हैं, कालू का लेटर वो लेके बैठे हुए होते हैं हर वक्त। वो ये देखते हैं मेरी आमदन महीने की मिसाल के तौर पर 50,000, भाई 50 लिखा,
اب آگے خرچے لگاؤ بھائی. روزانہ 2 انڈے کا ریٹ پوچھا بھائی دکان والے سے کیا چل رہا ہے, 1 درجن. چلو بھائی 1 درجن انڈے ہو گئے, 2 انڈے میں نے کھانے روزانہ, پھر یہ ہے, پھر اتنا پانی, پھر یہ گیس کا بل, پھر بجلی کا بل. او بھائی یہ تو آخر میں رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ 0 آ رہا ہے. جب 0 آ رہا ہے تو صدقات و خیرات یہ ہو سکے گا؟ او بھائی ہم پاگل ہیں یار, ہمارے لیے خود اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا, چلنا پھرنا مشکل ہے. ہم صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں, کھلانا پلانا شروع کر دیں, شادی بیاہ کی باتیں شروع کر دیں, نسل بڑھانا شروع کر دیں. اور یہ پرانے زمانے کے مولویوں کی باتیں ہیں. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. اس زمانے میں اصل میں لوگوں کو حساب و کتاب آتا نہیں تھا, انڈے کے ریٹ پتہ نہیں تھے ان کو. اصل میں اس زمانے میں یہ نہیں پتا تھا دودھ کتنا مہنگا ہو گیا, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, معیشت کہاں جا رہی ہے. پرانے زمانے کے پہاڑوں پتھروں کے دور کے لوگ جنہیں اور کوئی کام ہی نہیں تھا, ان کے کام تھے پہاڑوں پتھروں کے دوروں کے لوگوں کے کہ خرچ کرو. اب ہر چیز ایک مینجمنٹ آ گئی ہے, ماہر معیشت پیدا ہو گئے ہیں, وہ کیلکولیشن کر کے ایک ایک چیز بتاتے رہتے ہیں. وہ ایسا دیکھتے ہیں کہ جیسے کنویں میں پانی آتا ہے نا, کنویں میں پانی, محلے والے آ گئے, یار تمہارے کنویں میں پانی ہے, ہمارے نلکوں میں نہیں آ رہا, تو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. تو وہ کیا کرتے ہیں, کنویں کو انہوں نے ناپنا شروع کیا, اس میں کتنے گیلن پانی ہے. پانی کو ناپا انہوں نے اور گیلن نکال لیے کہ بھائی اتنے گیلن پانی ہے اور مجھے روزانہ اتنے گلاس پانی کی ضرورت ہے. اگر میں روزانہ یہ پانی استعمال کروں گا تو 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا, تو میں اگر دینا شروع کر دوں گا تو یہ 1 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. لہذا وہ کیلکولیشن کر کے اس کنویں کے پانی سے لوگوں کو سیراب کرنا ختم کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات یہاں تک کہ نہیں آ رہی؟ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, یہ کنواں ہے, یہ 4 دیواری ہے اور یہ بس ختم, نہیں یہی پانی اور کہاں سے. یہ وہ عقل ہے جو وحی کی تعلیمات سے منور نہیں ہوتی. یہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں اللہ دودھ پیدا کر دیتے ہیں, یہ چیز تو نظر آ رہی ہے, لیکن بچے کو صرف دودھ کی ضرورت نہیں ہے. بچے کو بیماریوں کے علاج کے لیے پیسے بھی چاہیے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوگا تو اسکول کے لیے فیسوں کے پیسے بھی چاہیے, کنوینس کا انتظام بھی چاہیے, ایجوکیشن کے پیسے بھی چاہیے, اور بہت کھلونوں کے پیسے بھی چاہیے, اور مختلف قسم کے ٹیکے ٹھوکنے کے پیسے بھی چاہیے, اور اتنی بچوں کے سر مڈانے کے پیسے بھی چاہیے. ہر مہینے ہیئر میرے ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے پتا ہے 400 روپے ریٹ چل رہا ہے ابھی. ہر ہفتے میرے 400 روپے ہول سیل کے حساب سے ہمارے بچے ہیں نا, اللہ کا فضل ہے, اللہ برکت دے. اور تو 400 روپے جو لڑکے ہیں جو میل ہیں ان کا 400 روپے کٹائی ہے. اس کو میں نے اپلیکیشن میں لکھا ہے 4 فی بچہ اتنے روپے بال کٹائی, ٹھیک ہے نا. تو ہیئر کٹنگ کے پیسے بھی اور ختنے کی کٹنگ بھی ہوتی ہے, بہرحال وہ بھی ایک خرچہ ہے. تو مختلف قسم کے پیسوں در پیسوں کی کیلکولیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں عقل یہ کہتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لہذا پیسہ جمع کرو, کھاؤ پیو, اس کو خرچ کرنے کی کوشش مت کرو. یہ وہ عقل ہے جو اللہ کو نہیں مانتی, اللہ پہ اعتماد اور توکل کی قائل نہیں ہے. یہ وہ عقل ہے جو انگریزوں کی عقل ہے. انہوں نے یہ عقل استعمال کر کے نسل بھی روکی, شادی بیاہ سے بھی اجتناب کیا, اور انہوں نے کہا ہم اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں. اور پیسہ جمع کرتے 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 اتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. میں تو ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں نا, وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ وہ پیسہ ہے جو نظر آ رہا ہے, جو خزانے ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں ان ملکوں نے, ان کے تو ڈھکن ابھی کھلے ہی نہیں ہیں. ارے دیگوں میں کھانا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے نا, میزبان ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنی سپیڈ سے مہمان کھا رہے ہیں, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو باورچی آ کے کہتے ہیں حضرت 10-15 دیگیں تو ہوئے جن کے ڈھکن ابھی کھلے بولو نہیں ہے, وہ ڈھکن کھلیں گے تو پھر دیکھنا, ٹینشن نہ لو. تو یورپ اور امریکہ کے پاس جو خزانے ہیں نا, یہ وہ خزانے جن دیگوں کے ڈھکن کھل چکے ہیں.
ابھی سینکڑوں دیگیں ان کی ایسی ہیں جن کے ڈھکن ابھی کھلے نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اسباب پر اتنا اعتماد اور اتنا توکل ان لوگوں کا, اللہ کو تو ڈکشنری سے نکال دیا نا کہ نسلیں ختم ہونا شروع. اتنا پیسہ, مگر باپ اولاد کیوں پیدا نہیں کر رہا کہ بھئی گزارا بولو نہیں. اس غربت, امریکہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اس غربت اور مہنگائی میں گزارا نہیں ہوتا ہمارا. یورپ میں, جرمنی میں, ناروے میں گورا یہ باتیں کر رہا ہے کہ بھائی ہمارا گزارا نہیں ہوتا. یہ وہ عقل ہے جو وحی کے نور کے بغیر استعمال ہوتی ہے, اور ایک عقل وہ ہے جو مزین ہوتی ہے قرآن سے, پیغمبروں کی تعلیمات سے. وہ عقل کیا کہتی ہے؟ وہ الٹا سوچتی ہے. وہ عقل یہ کہتی ہے کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوتا ہے. اب جو ظاہر پرست ہے وہ کہتے ہیں بس دودھ پیدا ہو رہا ہے نا, بچے کو دودھ کے علاوہ بھی تو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن جس کی عقل کامل ہوگی نا, وہ کہتا ہے کہ دیکھو اس وقت چونکہ بچے کو دودھ کی ضرورت تھی, میرے رب نے ایسا دودھ پیدا کر کے دکھایا کہ اس پوری کائنات میں اس کا متبادل دودھ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا. سائنسدان عاجز آ گئے ایسا دودھ بنانے سے. اس کا مطلب وہ رب جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ میری اولاد کی ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ دودھ پیدا کرنا ایک علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے وہ باپ کی جیب میں بیماریوں کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ ایجوکیشن کے خرچے بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ اسکول لانے لے جانے کے لیے کنوینس کا خرچہ بھی پیدا کر سکتا ہے, وہ ہر قسم کی کٹائی کا خرچہ بھی دے سکتا ہے. یہ وہ عقل ہے جو خدا کے ماننے والوں کی عقل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں؟ یہ وہ عقل ہے جو کس کی عقل ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کنویں میں جو پانی جمع ہوا ہے, جس خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے زمین کے اندر ایسا صاف شفاف پانی پیدا کر دیا, اگر میں پانی نکالوں گا, پہلی بات تو یہ اس نے صرف میرے لیے پیدا نہیں کیا. بھائی میرا اللہ سے کیا خاص تعلق ہے کہ میرے گھر میں کنواں بنا دے وہ؟ یقیناً اس نے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسانیت کے لیے. اسے پتا ہے کہ اگر میں یہ پانی نکالوں گا تو جو اللہ اس پانی کو اس کنویں میں جمع کر سکتا ہے نکالنے پر دوبارہ بھی لا سکتا ہے. لہذا ایسا شخص اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے پانی نکال کے لوگوں کو پلانا شروع کرتا ہے. جیسے جیسے پانی نکلتا ہے دو فائدے اس کو ہوتے ہیں. نمبر ایک تو پانی میں تازگی رہتی ہے. اگر وہ پانی کھڑا رہے گا آہستہ آہستہ سڑنا شروع ہو جائے گا, اس کے قابل بھی نہیں رہے گا. لیکن جہاں نکالنا شروع کیا پانی میں تازگی آنا شروع ہو گئی. ایک فائدہ تو یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کے جو سوتے ہیں, جو دراڑیں ہیں, وہ کھلنا شروع. پانی کا بہاؤ اس کے کنویں کی طرف زیادہ. سارے محلے کا پانی بالآخر کہاں کے جمع ہونا شروع ہوتا ہے؟ اسی کنویں میں جمع ہوتا ہے جس کنویں سے پانی زیادہ نکالا جائے. تو رزق کے دروازے بھی اللہ اس کی طرف کھول دیتے ہیں, اور اللہ نے جو اس کو رزق دیا ہے اس کو بھی برکت والا بنا دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. اب دیکھو اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کنووں کے بجائے سمندر پیدا کر دیتا میٹھے پانی کا, تاکہ انسانوں کو ٹینشن ہی نہ ہو. اب انسان پریشان ہے نا, پانی کہاں ہے بھائی, پانی کہاں ہے, یہ تو اتنا سا پانی ہے. اللہ کہتے ہیں نکالو گے تو دوں گا. ایسا نہیں ہوگا سمندر جیسے تالاب پیدا کر دوں میٹھے پانی کے, تاکہ تمہیں تسلی ہو جائے کہ پانی وافر مقدار میں موجود ہے. اگر تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو اللہ تمہاری ڈکشنری سے ختم ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, خرچ کرو گے تو میں خزانے تمہاری طرف بہا دوں گا. اب دیکھو جن میاں بیوی کے اولاد نہ ہو اور میاں بیوی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو بیگم دودھ کا خرچہ کیسے اٹھائیں گے,
ڈاکٹر کہتے ہیں ڈبے کے دودھ تو بچے کے لیے فائدہ مند ہے ہی نہیں. تو انہیں عقل مند کیا کہے گا؟ او بھائی پیدا تو ہونے دو, جب پیدا ہوگا تو رزق کے دروازے کھلیں گے. ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے نہیں آئے گا, بچہ پیدا پہلے ہوگا, اللہ چھاتیوں میں دودھ بعد میں پیدا کریں گے. تو یہ جو ہماری عقل بن چکی ہے نا کہ یار میرے پاس اتنا پیسہ اللہ مجھے دے تو میں صدقات و خیرات شروع کر دوں گا. اللہ کہتا ہے کم بخت کرے گا تو دوں گا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو انتظار کر کے پہلے پیسہ آئے گا اس کے بعد میں خرچ کرنا شروع کروں گا, ایسا نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جو اللہ پہ ایمان والے لوگ ہیں نا وہ پیسہ آنے کا انتظار نہیں کرتے, وہ جتنا ہے اسی میں خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کیلکولیٹر کو اٹھا کے کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں. کیوں؟ کیلکولیٹر ایک بہت بڑی مسٹیک کرتا ہے. کیلکولیٹر میں ایک بہت بڑی مسٹیک یہ ہے کہ کیلکولیٹر آپ کو یہ تو بتا سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کتنا اور آپ کے خرچے کتنے ہیں. یہ پلس مائنس بڑا شاندار طریقے سے کرتا ہے, اس میں گڑبڑ نہیں کرتا. لیکن آپ کے پاس رزق آنے کے وسائل کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ کالو کے لیٹر کو نہیں پتا. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھ. کہاں کہاں سے کس وقت روزی آ سکتی ہے یہ کسی مشین کو بولو نا نہیں پتا, یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. جیسے آپ جب کنویں کے پانی کو دیکھتے ہیں, پانی آپ نکال لیتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پانی دائیں طرف سے اس میں آئے گا, بائیں طرف سے آئے گا, نیچے سے ابلنا شروع کرے گا, اس والی جانب سے آئے گا, زیادہ کدھر سے آئے گا, کم کدھر سے آئے گا. اتنی نہ آپ نے تحقیق کی ہوتی ہے نہ آپ کو تحقیق کی فرصت ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ بھائی کنویں سے پانی نکالو آ جائے گا, آپ کہیں کہاں سے آئے گا, وہ کہے گا بھائی تم آم کھانے سے مطلب رکھو, پیڑ گرنے سے مطلب مت رکھو. یہ تسلی ہے کہ جس کنویں میں اتنا پانی آ گیا اس کا مطلب آئے گا کہیں نہ کہیں سے. یہ ان لوگوں کی عقل ہے جو اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے ہیں.